हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि जैन ने यीबो के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है। अब उसके आगे मिसेस यो के साथ जैन अभी बात कर ही रहा था कि जैन जो है वो अभी ऑफिस नहीं जाता है। हुसैन उससे पहले चला जाता है और उसके बाद जैन ऑफिस चला जाता है। हुसैन जो है वो उसके साथ बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन जैन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। जब जैन कंपनी पहुंचता है तो वो अपने कंपनी के अंदर चला जाता है और किसी से बात नहीं करता है। वो एक चलती फिरती लाश की तरह कंपनी के अंदर जाता है। सारे स्टाफ मेंबर्स उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। वो सिर्फ नूड करता है, वो भी किसी किसी को। उसके बाद वो लिफ्ट के अंदर जाता है और उसके बाद वो अपनी कैबिन के अंदर जाता है और कुछ सोचने लगता है। हुसैन और जो उसकी ऑफिस सेक्रेटरी है वो भी आती है बात करने के लिए, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देता है। पूरे दिन जो जैन था वो स्ट्रेस में था, इसीलिए वो अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। जब हुसैन ये देखता है तो वो सारी मीटिंग्स को कैंसिल करता है कुछ दिनों के लिए। उसे समझ आ रहा था कि उसका जो दोस्त है वो सही माइंड में नहीं है कि वो किसी और के साथ बात करे, तो वो वहाँ से चला जाता है उसे थोड़ा टाइम देने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि आज सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ। वो एक लंबी सांस लेता है और वहाँ से चला जाता है। जैन जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, वो किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो जल्दी से घर चला जाता है। जब वो मेंशन पहुँचता है तो वो सीधे अपने होम बार में चला जाता है और वहाँ पे एक वाइन की बोतल उठाता है और एक ड्रिंक पी जाता है। उसके बाद वो हाफ बोतल पी जाता है और अपने बालों को खींचने लगता है और ज़ोर से चिल्लाता है, और उसके बाद वो पूरी बोतल पी जाता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है, फिर हंसने लगता है पागलों की तरह और फिर रोने लगता है। जब वो लंबे टाइम तक रोता है उसके बाद वो जो काउंटर था बार का वहीं पे सो जाता है। उसके जो टेयर्स है वो काउंटर बार पे भी गिर चुके थे। कोई भी अगर उसे ऐसी कंडीशन में देखे तो उसे पता चल जाए कि ये ड्रंक हो चुका है, क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की स्मेल आ रही थी और वो पूरे पसीने में भीग चुका था। उसे कोई भी होश नहीं था कि वो कहाँ पे है अभी। कुछ टाइम बाद जब हुसैन जैन के कैबिन में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, तो उसके सेक्रेटरी को कहता है कि जैन कहाँ है, तो उसे कहती है कि सर तो चले गए हैं घर। तो हुसैन जो है वो कहता है ओके तुम जा सकते हो। उसके बाद वो जैन के मेंशन की तरह निकलता है। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी अपने दोस्त के बारे में। हुसैन जो है वो गाड़ी चला रहा था बहुत ही तेज़ और वो कहता है अपने साथी बॉयज जैन तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं कुछ देर के लिए चैंग के साथ मीटिंग करने के लिए क्या गया, तुमने मुझे वहीं पे अकेला छोड़ दिया। और वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है। जब वो मेंशन पहुंचता है तो वो अंदर चला जाता है और जैन के नाम से बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जब वो जैन को सर्च करता है वो कहीं नहीं मिलता है। उसके बाद वो होम बार चला जाता है और देखता है कि जैन जो है वो काउंटर बार पे सोया हुआ है और वहाँ पे अल्कोहल की बोतल भी है जो कि टूट चुकी है, नीचे उसके पीसेस हो चुके हैं। उसके बाद वो अपने दोस्त का चेहरा उठाता है जहाँ से आंसू गिर रहे थे और उसके बाद वो उसे ब्राइडल स्टाइल में लिफ्ट करता है और उसे उसके कमरे में लिटा देता है बेड पे, और उसके कोट को रिमूव करता है, उसके शूज़ को रिमूव करता है और उसके बाद वो बाथरूम से एक हॉट वाटर बाउल में लाता है और उसे साफ़ करने लगता है वेट टॉवल से। उसके बाद वो उसके शर्ट को भी रिमूव करता है और फिर उसके कपड़ों को चेंज करता है। उसके बाद वो बेडरूम के एक सोफे पे बैठ जाता है और वो अपनी हस्बैंड को फ़ोन करता है। उसे कहता है कि मैं आज घर नहीं आ पाऊँगा, तुम अपनी सिस्टर लीजी को फ़ोन करना, उससे कहना आज रात वो तुम्हारे पास आई क्योंकि मैं आज जैन के पास ही हूँ। उसके बाद वो फ़ोन को काट देता है और अपने हाथों से अपने सर को पकड़ता है और फिर जैन के स्लीपिंग फिगर को देखता है और अपने चेहरे को फिर से रब करने लगता है। वो बहुत स्ट्रेस में था और वो कहता है जैन
بہت زیادہ اینگری وائس میں۔ اس کے بعد وہ لیٹ جاتا ہے صوفے پہ اور زین کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ بھی سو جاتا ہے۔ دونوں جو تھے وہ ڈنر کے بغیر ہی سو جاتے ہیں۔ اب مارننگ ہو جاتی ہے اور حسین جو ہے وہ پہلے جاگ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ زین جو ہے وہ بھی سو رہا ہے پیسفلی۔ وہ ایک لمبی سانس لیتا ہے اور گیسٹ روم میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ فریش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کچن چلا جاتا ہے کافی بنانے کے لیے خود کے لیے۔ جب وہ کافی بناتا ہے تو وہ صوفے پہ بیٹھ کے بٹلر کو دیکھتا ہے جو کہ کھانا پکا رہا تھا، اسے انسٹرکشن دیتا ہے کہ کیا کیا پکانا ہے، اور اس کے بعد وہ زین کے روم میں واپس چلا جاتا ہے۔ جب وہ زین کے روم میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ زین آلریڈی جاگ چکا ہے اور ابھی وہ بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنا سر پکڑے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور زین جو ہے وہ اپنے ساتھ ہی کہہ رہا ہوتا ہے میرا سر مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ تو حسین جو ہے وہ کہتا ہے یہ لو اپنا ہینگ اوور۔ تو جب زین اپنے دوست کی آواز سنتا ہے تو وہ حسین سے دیکھتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم کب آئے؟ تو اسے کہتا ہے کل رات کو، جب تم بار کاؤنٹر پہ پورا نشے میں سوئے ہوئے تھے۔ زین کچھ کہنے ہی والا تھا کہ حسین اسے روک دیتا ہے، اسے کہتا ہے سب سے پہلے تم فریش ہو جاؤ، کچھ کھاؤ کیونکہ کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اس کے بعد زین جو ہے وہ باتھ روم چلا جاتا ہے اور پھر وہ نیچے آ جاتا ہے اور لیونگ روم میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد زین اور زوان جو ہے وہ بریک فاسٹ کرتے ہیں اور دونوں سائلنٹلی بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ بریک فاسٹ فنش کرنے کے بعد دونوں لائبریری جاتے ہیں اور دونوں چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک لمبی سانس لینے کے بعد زوان جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں زین کے ساتھ۔ اسے کہتا ہے سٹرن وائس میں زین تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ زین جو ہے وہ نروس ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے حسین وہ ایکچولی کیا بات ہے نا؟ تو حسین جو ہے وہ کہتا ہے ہاں زین کیا پرابلم ہے، تم نے کل ایسا بیہیو کیوں کیا؟ تو زین جو ہے رپلائی میں کچھ بھی نہیں کہتا ہے۔ تو زین فرسٹریٹ وائس میں کہتا ہے کچھ نہیں کہنا ہے تمہیں زین، تم نے کل مجھے اتنا ٹینشن میں ڈالا، اتنا وری میں ڈالا، میں اتنا شاک ہو گیا تھا کہ جب میں نے سنا کہ تم آفس میں نہیں ہو، میں نے اتنی فاسٹ اپنی کار چلائی تھی فل اسپیڈ میں اور میں یہاں آ گیا تھا تمہارے لیے۔ زین جو ہے وہ کچھ بھی رسپانس نہیں دیتا ہے اور وہ اپنے فون سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ زین جو ہے اسے کوئی رسپانس نہیں دیتا ہے تو وہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے زین تمہیں پتہ ہے نا کہ میری فیملی ہے، مجھے بھی میرے پریگننٹ ہسبینڈ کی کیئر کرنی ہے، میں نے اسے کل رات اکیلے گھر پہ چھوڑا اور میں تمہارے لیے یہاں پہ رہا پوری رات تمہاری کیئر کرنے کے لیے، تمہیں پتہ ہے نا۔ وہ پورا انوائے ہو چکا تھا زین کے بیہیویئر سے۔ تو زین جو ہے وہ انوائے فیس سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کس نے کہا کہ تم یہاں پہ رہو اور میری کیئر کرو؟ کس نے تم سے کہا کہ تم اپنے ہسبینڈ کو وہاں پہ چھوڑو اکیلے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب حسین یہ سنتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور زین کے آرم کو بہت زور سے سلیپ کرتا ہے، جس وجہ سے زین جو ہے وہ کہتا ہے زوان یو ایڈیٹ، اور وہ وہیں پہ رب کرتا ہے جہاں پہ زوان اسے سلیپ کرتا ہے اور وہ اریٹیٹ فیس سے اسے دیکھتا ہے نو مجھے تمہیں یہاں پہ سلیپ نہیں کرنا چاہیے، مجھے تو تمہیں مار ڈالنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ اس کی نیک کو لائٹلی پریس کرتا ہے اور زین جو ہے وہ چلاتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو اپنے نیک سے فل فورس میں چھڑواتا ہے۔ اسے کہتا ہے مائی گاڈ میرا گلا، حسین تم تو مونسٹر ہو، مجھے چھوڑو۔ تو زین جو ہے وہ چلا کے کہتا ہے زوان تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو زوان جو ہے وہ کیجولی کہتا ہے میں تمہیں مارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ اسی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ تو زین جو ہے وہ لمبی سانس لیتا ہے اور کہتا ہے حسین۔ تو حسین کہتا ہے غصے میں کیا حسین تمہیں پتہ ہے تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو زین جو ہے وہ نروس ٹون میں کہتا ہے میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے حسین۔ تو حسین جو ہے وہ سیڈ وائس میں کہتا ہے شٹ اپ یو ایڈیٹ، تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہیں میری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں تمہارے پاس نہیں رہ سکتا تمہاری کیئر کرنے کے لیے؟ اگر تم مجھے اپنا فرینڈ نہیں سمجھتے ہو لیکن میں تمہیں ضرور سمجھتا ہوں اور میں ہمیشہ تمہاری کیئر کروں گا، تمہاری پروٹیکشن کروں گا، جب بھی تم پرابلم میں ہوں گے تمہیں میں ہمیشہ پروٹیکٹ کروں گا اور مجھے تمہاری پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو زین جو ہے وہ اپنا پپی فیس بناتا ہے، اس کے بعد وہ حسین کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے پلیز فارگیو می، میں تم سے ایسا کبھی نہیں کہوں گا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا دوست کتنا اسٹوپڈ ہے۔
جب حسین اس کا یہ چہرہ دیکھتا ہے تو اس کا جو اینگری فیس تھا وہ میلٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ زین کے ساتھ زیادہ دیر تک غصے میں نہیں رہ سکتا۔ وہ دونوں ہائی اسکول سے ہی بردرز تھے۔ زوان جو ہے وہ کہتا ہے چھوٹی سی اسمائل دے کے اوکے میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو زین رپلائی میں کہتا ہے اور دونوں ہگ کرتے ہیں تھینک یو، اور اس کے بعد دونوں جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ حسین جو ہے اسے کہتا ہے اب مجھے کہو کہ تم کل ایسے بیہیو کیوں کر رہے تھے، تو زین دھیرے سلو ٹون میں کہتا ہے میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں۔ تو حسین اسے کہتا ہے زین میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں مینگ زیا تمہاری نہیں تھی، وہ آلریڈی شادی شدہ ہے تمہارے بھائی کے ساتھ، تم اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو؟ اگر تم یبو کو ریجیکٹ کرو گے اس بار، پھر بھی تمہیں 2-3 سال بعد کسی اور کے ساتھ شادی کرنی ہی ہوگی۔ اس سے اچھا ہے نا کہ تم یبو کے ساتھ شادی کرو، وہ بہت ہی اچھا ہے، اسے تمہارے گرینڈ فادر نے تمہاری فیملی نے چوز کیا ہے، پلیز زین اس کے بارے میں سوچو، اس کے ساتھ شادی کرو اور اپنے جو یہ اسٹوپڈ ایکشن ہے اسے روکو، تم اسے بہت زیادہ ہرٹ اپنے آپ کو کر رہے ہو۔ زین جو ہے وہ زوان کی طرف ہرٹ فل گیز سے دیکھتا ہے، اسے کہتا ہے یہ زیا کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے زوان، یہ جو ہے میرے فیوچر کے لیے ہو رہا ہے۔ سب لوگ مجھے کنونس کیوں کر رہے ہیں، کیا میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا؟ تو زوان جب یہ سنتا ہے وہ اسے کہتا ہے زین، اور وہ اسے دھیرے دھیرے بلاتا ہے، اس کے شولڈرز پہ پیٹ کرتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے پلیز اپسیٹ مت ہو، مجھے پتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ کے ڈیسیجن کی وجہ سے تم اپسیٹ ہو، یہ تمہارا پاسٹ ہے زین، اب اسے بھول جاؤ۔ تو زین جو ہے وہ رپلائی کر کے کہتا ہے میں نہیں بھول سکتا۔ اب ہمیں یہاں سے فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں پہ زین اپنے ہائی اسکول کی اسٹڈیز جو ہے کمپلیٹ کر رہا تھا، وہ بہت زیادہ فرینڈلی تھا، بہت زیادہ چیئرفل تھا۔ ہائی اسکول ڈیز میں زین جو ہے وہ زیادہ اس کے 2 دوست تھے، حسین اور جیانگ، کمپیئر ٹو جیانگ جو ہے وہ حسین کے زیادہ قریب تھا، اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ حسین جو جیانگ سے پیار کرتا ہے، تو زین نے اسے سپورٹ کیا، تو اسٹرینتھ دی تھی اور کہا تھا کہ وہ جیانگ کو اپنی فیلنگز کہے، اور دونوں جو ہے وہ کہتے بھی ہے، اور اس کے بعد وہ دونوں کپل بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد زوان کو پتہ چل جاتا ہے کہ زین جو ہے وہ مینگ زیا کو پسند کرتا ہے، وہ بھی اسے ایسے ہی سپورٹ کرتا ہے، لیکن زین جو ہے وہ مانتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے میری پڑھائی ختم کرنے دو، اس کے بعد میں اسے پرپوز کروں گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے ریجیکٹ کرے گی انسیکیورٹیز کو لے کے۔ بچپن میں زین کو میوزک بہت زیادہ پسند تھا، اس کا سپنا تھا کہ وہ سنگر بنے اور نئے نئے سانگز کو بنائے، وہ بہت زیادہ محنت کر رہا تھا اس پہ، اس کے فیملی ممبر میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ اس کے بعد جب اسے ہائی اسکول اسٹڈیز ختم کی، زین جو ہے وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے آرٹ ڈپارٹمنٹ میں جائے اور اپنی سنگنگ اور میوزک جو ہے کریئر کو اسے امپروو کرے، لیکن اس کے جو فادر ہے اس نے اس ڈیسیجن کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اسے فورس کیا کہ وہ بزنس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں پڑھائی کرے، اور وہ اپنے ڈیڈ سے ریکویسٹنگ ٹون میں کہتا ہے پلیز ڈیڈ مجھے میوزک بہت زیادہ پسند ہے، یہ میرا سپنا ہے، ایک دن میں بہت بڑا سنگر بنوں، میں مائک کو اپنے ہاتھ میں پکڑوں اور پبلک میں سب کے سامنے گاؤں، اسٹیج پہ ایک فیمس سنگر بنوں، پلیز ڈیڈ مجھے آرٹ ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے میوزک سیکھنے کے لیے، پلیز ڈیڈ مجھے جوائن کرنا ہے۔ وہ اپنے ڈیڈ سے بہت زیادہ ریکویسٹ کرتا ہے۔ تو کیسا لگا آج کا پارٹ؟ آپ کو جیسا بھی لگا ہو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، پلیز 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 لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، بائے بائے۔